अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर का यूनिट नंबर 10 द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये एक पोएम है हमारे पास जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है और इसको आपने गौर के साथ सीखना है। इसमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ज़रा विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, अबाउट द पोइट के बारे में, फिर जो है ना हम पोएम की तरफ आते हैं। ओके, पेज नंबर 95 पे हमारे पास है अबाउट द पोइट। अबाउट द पोइट में हम विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इसमें से भी एमसीक्यूज बन सकते हैं लिटरेचर के हवाले से। विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि 7 अप्रैल 1770 को पैदा हुए थे और 23 अप्रैल 1850 को उसकी डेथ हो गई थी। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज एन इंग्लिश रोमांटिक पोइट। ये पॉइंट अपने याद रखने हैं। इंग्लिश पोइट था, दूसरा रोमांटिक पोइट। हु विथ सैमुअल टेलर कॉलरिज हेल्प टू लॉन्च द रोमांटिक एज। यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरेज ने मिलकर रोमांटिक एज की शुरुआत की इंग्लिश लिटरेचर में, with their joint publication Lyrical Ballads in 1798। और उन दोनों ने मिलकर यानी विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरेज ने मिलकर एक बुक लिखी थी जो कि जिसमें बहुत सारे पोएम्स थे और उस बुक का नाम था लिरिकल बैलेड्स। और ये जो किताब थी ये 1798 ईस्वी में पब्लिश की गई थी और इसकी पब्लिकेशन के साथ साथ रोमांटिक एज जो था लिटरेचर में या रोमांटिसिज्म जो था उसकी शुरुआत हो गई थी, उसका आगाज़ हो गया था, ठीक है। तो ये एक एमसीक्यूज आ सकता है ना कि रोमांटिक एज की शुरुआत कब हुई थी। रोमांटिक एज की शुरुआत लिरिकल बैलेड्स के पब्लिकेशन के साथ हुई थी, ठीक है, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरेज ने लिखा था, ठीक है। इसके अलावा एक ये भी एमसीक्यूज आ सकता है। अब ये लिरिकल बैलेड्स जो है ना, इसको कहते हैं मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिसिज्म, क्योंकि इससे ही रोमांटिक एज की शुरुआत हुई थी, ठीक है। ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। हिज फेमस पोएम्स और, ठीक है, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ के जो मशहूर पोएम्स है उनमें से कुछ का जिक्र किया गया है यहाँ पे। पहला जो है पोएम द प्रीलूड, दूसरा है ओड ऑन इंटिमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी, लूसी पोएम्स एंड डेफोडिल्स एट्सेट्रा। तो ये जो चार या पांच पोएम्स मेंशन किए गए हैं ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखे थे, उसके कुछ फेमस पोएम्स हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको इन चीज़ों की समझ आई होगी। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो डेट ऑफ बर्थ है और डेट ऑफ डेथ है इसको याद रखना है। साथ में आपने ये भी याद रखना है कि ये जो लिरिकल बैलेड्स की बुक है ये कब पब्लिश हुई थी और ये किसने लिखी थी, ठीक है। दूसरा, लिरिकल बैलेड्स की क्या अहमियत है इंग्लिश लिटरेचर में, ये भी याद रखना है। मैंने आपको बता दिया कि लिरिकल बैलेड्स जो है ये मैनिफेस्टो है ऑफ रोमांटिसिज्म, यानी इसे के पब्लिकेशन के साथ साथ ही जैसे ही ये किताब शाया हुई तो रोमांटिक एज की शुरुआत हो गई, ठीक है। ओके, अब ज़रा पोएम की तरफ चलते हैं। उसका पहले स्ट्रक्चर देखेंगे फिर जो है ना उसकी रीडिंग करेंगे। ओके, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ये जो है ना पोएम का टाइटल है, ठीक है। और इसकी जो फर्स्ट लाइन है वो भी यही है। ये जो पोएम है इसका अगर आप देखते हैं तो इसमें टोटल हमारे पास दो स्टेंजाज है, ठीक है। पहला स्टेंजा में अगर आप देखते हैं तो कितने लाइन है हमारे पास पहले स्टेंजा में, ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 लाइन्स है पहले स्टेंजा में, ठीक है। तो 8 लाइनों का जो स्टेंजा होता है उसको हम कहते हैं ऑक्टेव, ठीक है। दूसरे स्टेंजा को अगर हम देखते हैं तो उसमें हमारे पास 6 लाइन्स है और 6 लाइनों के स्टेंजा को हम कहते हैं सेस्टेट। अब इस पोएम का जो स्ट्रक्चर है इसमें सिर्फ दो स्टेंजाज है, एक 8 लाइन का पहला स्टेंजा है, 6 लाइन का दूसरा स्टेंजा है। 8 लाइन वाला स्टेंजा को हम ऑक्टेव कहते हैं, 6 लाइन वाले स्टेंजा को हम सिस्टेट कहते हैं। तो वो पोएम जिसमें
پہلا آکٹیو ہو اور دوسرا سسٹیٹ ہو، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سونیٹ کہتے ہیں۔ یعنی ٹوٹل کتنے لائن بنتے ہیں؟ 14 لائنز، اور 14 لائنز کا جو پوئم ہوتا ہے اس کو ہم ایک خاص قسم کی پوئم کی ٹائپ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سونیٹ۔ سونیٹ جو ہوتا ہے نا وہ پوئم ہوتا ہے 14 لائنز کا، ٹھیک ہے؟ پھر جو ہے نا سونیٹ میں بھی ہمارے پاس دو ٹائپس ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے پیٹرارکل یا اٹالین سونیٹ، اور دوسرا ہوتا ہے شیکسپیرین سونیٹ، ٹھیک ہے؟ اس کو بھی میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھاؤں گا، سونیٹ کی جو ٹائپس ہے بیسک لٹریچر میں ہم اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ فی الحال آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ہے پوئم، یہ ایک سونیٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اٹالین سونیٹ ہے یا پیٹرارکن سونیٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس پوئم میں جو ہے نا ہمیں ولیم ورڈزورتھ کس چیزیں کے بارے میں بتا رہا ہے، اس کا جو مین تھیم ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ The world is too much with us، یعنی اس کے ٹائٹل کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا ہے، دنیاوی زندگی ہے، یہ ہم پر بہت حاوی ہو گئی ہے، یہ ہمیں کنٹرول کر رہی ہے، ہمیں اس نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ دنیاوی زندگی نے، یعنی یہ جو پیسہ ہے، کاروبار ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے کیا کیا ہے؟ یہ ہم پر بہت حاوی ہو چکی ہے۔ تو اس پوئم میں جو شاعر ہے ولیم ورڈزورتھ، وہ دنیاوی زندگی کے بارے میں بتا رہا ہے، اس کو کریٹیسائز کر رہا ہے کہ جو دنیاوی زندگی ہے اس نے ہمیں نیچر سے، قدرت سے دور کر دیا ہے۔ ہم دن رات لگے ہوتے ہیں پیسے کمانے میں، اپنی توانائی خرچ کرتے ہیں، اپنی ساری صلاحیتیں خرچ کرتے ہیں اور ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں، اور پھر ان پیسوں کو ہم خرچ بھی کر لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ہم قدرت میں ٹائم سپینڈ کر سکے۔ کیونکہ ولیم ورڈزورتھ ایک رومانٹک پوئٹ تھا، تو وہ اپنے پوئٹری میں نیچر کو گلوریفائی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہی از اے لور آف نیچر، ٹھیک ہے؟ نیچر پوئٹ آف نیچر بھی اس کو کہتے ہیں، اور ہم اس کو رومانٹک پوئٹ بھی کہتے ہیں۔ اوکے، اب جو ہے نا ہم پوئم کی ریڈنگ کرتے ہیں، اس کو لائن بائی لائن پڑھتے ہیں۔ The world is too much with us, late and soon، یعنی دنیاوی زندگی ہم پر ہر وقت حاوی رہتی ہے، یعنی یہ جو پیسہ ہے، کاروبار ہے، یا جو میٹیریل چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم پر ہر وقت حاوی رہتی ہے اور ہمیں کنٹرول کرتی ہے۔ گیٹنگ اینڈ اسپینڈنگ وی لے ویسٹ اور پاورز، یعنی کمانے اور خرچ کرنے میں ہم اپنی ساری صلاحیتوں کو اور طاقتوں کو ضائع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لٹل وی سی ان نیچر دیٹ از آورز، قدرت میں جو ہے نا ہمیں اب بہت کم جو ہے نا اپنا سا محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ وی ڈو ناٹ کیئر اباؤٹ نیچر اینی مور اینڈ فیل نو اٹیچمنٹ ٹو اٹ، کہ جو انسان ہے وہ قدرت سے دور ہو گئے ہیں، انسانوں اور قدرت میں جو کنیکشن ہے، جو گیپ ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے اور کنیکشن ختم ہو گیا ہے۔ وی ہیو گیون our hearts away a sordid boon، ہم نے اپنے دل دنیا کو دے دیے ہیں، یعنی ہم جو ہے نا میٹیریل چیزوں کے پیچھے جو ہے نا اتنا زیادہ بھاگتے ہیں نا کہ ہمارے دل پہ اور ہمارے ذہن پہ یہ ساری چیزیں سوار ہوتی ہے، اور یہ جو ہے نا ایک شرمناک چیز ہے، ٹھیک ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ ایک شرم کی بات ہے، بیکاز ہمیں نیچر کو بھی ٹائم دینا چاہیے اکارڈنگ ٹو دا پوئٹ۔ نیچر کو ہم اگنور کر رہے ہیں، نیچر کی خوبصورتی کو ہم اگنور کر رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں، جو پیسہ ہے، میٹیریل تھنگس ہے، اس کو جو ہے نا ہم نے اپنے دل دیے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے وہ کہتے ہیں the sea that bears her bosom to the moon، یہاں پہ پھر وہ قدرت کی خوبصورتی بیان کر رہا ہے کہ یہ جو سمندر ہے جو چاند کی طرف اٹھتا ہے، ٹھیک ہے؟ the winds that will be howling at all odds، اور جو ہوائیں ہیں قدرت میں وہ دن رات زور سے چلتی رہتی ہیں۔ اینڈ اور up gathered now like sleeping flowers، اور یہ ہوائیں جو ہے نا کبھی کبھی خاموش، یعنی پھولوں کی طرح خاموش ہو جاتی ہے، یعنی سوئے ہوئے پھولوں کی طرح خاموش ہو جاتی ہیں۔ For this for everything we are out of tune،
لیکن ان ساری چیزوں سے ہم بے خبر ہے. ٹھیک ہے. آؤٹ آف ٹیون کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا ہمارا جو کنیکشن ہے وہ ان قدرت کے ساتھ نہیں ہے، تو ہمیں یہ جو سمندر ہے، یہ جو ہوائیں ہیں، ان چیزوں کا بالکل بھی علم نہیں ہے. ہم نے ان کے ساتھ کنیکشن بالکل ختم کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی یہاں پہ شاعر کہہ رہا ہے کہ پہلے اسٹینزا میں تھرو آؤٹ دا اسٹینزا یعنی وہ بتا رہا ہے کہ انسانوں اور قدرت کے درمیان جو گیپ ہے وہ کس وجہ سے آیا ہے. وہ آیا ہے میٹیریل گین کی وجہ سے، انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے. یعنی ہم لوگ کمانے کے چکر میں لگے ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم قدرت سے دور ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہی چیز اس نے بیان کی ہے پہلے اسٹینزا میں. اب جو دوسرا اسٹینزا ہے، سیکنڈ اسٹینزا میں شاعر کیا کرتا ہے، اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی جو سیڈنس ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. It moves us not, great God. I would rather be a pagan, suckled in a creed outworn. اچھا، ان لائنوں میں جو شاعر ہے وہ کہتا ہے اٹ مووز us not, گریٹ گاڈ. اب یہاں پہ وہ ڈائریکٹلی خدا سے مخاطب ہو کر کہتا ہے. موز کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی یہ جو قدرت کی خوبصورتی ہے جو اس نے پہلے اسٹینزا کے آخر میں بیان کی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ان چیزوں کا ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں اب ہمیں متاثر نہیں کرتی. ٹھیک ہے. نیچر نو لانگر ٹچز اور ہرٹس اینڈ دا پوئٹ کرائز سیڈلی. ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں I would rather be a pagan suckled in a creed outworn. اب یہاں پہ ذرا اس چیز کو سمجھ لو کہ شاعر اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ میں چاہتا یعنی کہ میری خواہش ہے کہ میں کوئی پیگن ہوتا. پیگن جو تھے وہ ایسے لوگ تھے، ایک قسم کا ریلیجن تھا. ٹھیک ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہ پرانے مذہب کے ایسا ایک ایسا مذہب تھا نا، یہ پیگن جو لوگ تھے یہ مطلب کہ ان کا جو ریلیجن تھا، ان کا جو خدا تھا، آپ اس نیچر تھا ان کا. ٹھیک ہے. یعنی وہ نیچر کو پوجا کرتے تھے. ٹھیک ہے. عبادت کرتے تھے نیچر کی. ان کے مطابق نیچر کے جو ہے نا سمندر کا اپنا ایک خدا ہوتا ہے، ہوا کا اپنا خدا ہوتا ہے، اور جنگل کا اپنا ایک خدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو پیگن جو تھے یہ ایسے لوگ تھے جو کہ نیچر کے بہت قریب تھے اور یہ نیچر کو جو ہے نا اپنا خدا سمجھتے تھے. اب اس سے آپ کو اچھا ایک آپ نے اگر وہ دیکھی ہے وائکنگز میں بھی آپ کو پیگنز کی وہ نظر آئے گی. ٹھیک ہے. تو یہ ایک قسم کا ریلیجن تھا جو کہ نیچر کو پوچھتے تھے. تو شاعر یہاں پہ اپنی وہ بیان کر رہے ہیں کہ کاش میں وہ پیگن ہوتا تاکہ میں پھر نیچر کے قریب ہوتا، کیونکہ پیگن جو ہے نا وہ نیچر کی رسپیکٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ شاعر اس چیز کا اچھا اس کے آگے وہ کہتے ہیں سو مائٹ آئی اسٹینڈنگ آن دس پلیجنٹ لی. یعنی کہ تب شاید میں اس خوبصورت سبز میدان میں کڑا ہو کر have glimpses that would make me less forlorn. ایسے مناظر دیکھتا جو میرا غم کم کر دیتے. have sight of Proteus rising from the sea. اور سمندر سے پروٹیس کو نکلتے دیکھتا. پروٹیس جو ہے اب یہاں پہ ذرا اس چیز کو سمجھ لیں کہ پروٹیس جو ہے یہ ایک اینشینٹ یعنی گریک میتالوجی میں ایک گریک گاڈ تھا، یعنی سمندر کا دیوتا تھا. اور اینشینٹ گریک پیپل جو تھے، لوگ جو تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو پروٹیس ہوتا ہے یہ سمندر کے اندر رہتا ہے اور وہ جو ہے نا اپنی جو شیپ ہے، شکل ہے، وہ تبدیل کرتا رہتا ہے اور وہ اپنی فیوچر کو دیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو شاعر یہاں پہ اس کو اس لیے مینشن کر رہا ہے، وہ جو ہے نا چاہتا ہے کہ نیچر کی جو خوبصورتی ہے اس کو جو ہے نا محسوس کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. وہ اس کے قریب جانا چاہتا ہے. دیٹ از وائی ہی از مینشننگ دا سی گاڈ پروٹیس. ٹھیک ہے. اس کو وہ دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے. اچھا پھر جو ہے نا آگے وہ کہتے ہیں have sight of Proteus rising from the sea. چلو یہ تو ہو گیا. اور here all Triton blow his withered horn. اب یہاں پہ وہ دوسرے ایک گاڈ کو مینشن کرتے ہیں، ٹرائٹن. وہ بھی ایک سی گاڈ تھا. ٹھیک ہے. یہ جو اینشینٹ گریک میتالوجی ہے یا اینشینٹ گریک لٹریچر ہے اس میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جو پروٹیس اینڈ ٹرائٹن ہے یہ دونوں سمندر کے دیوتا تھے، ٹرائٹن تھے. اب جو ٹرائٹن تھا وہ بھی آپ کہہ سکتے ہو ایک گریک گاڈ تھا، اور گریک لوگ جو تھے
اس کی جو ہے نا مانتے تھے کہ یہ جو ہے نا سمندر کا خدا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ اینشنٹ لوگ جو تھے وہ ملٹیپل گاڈس کو مانتے تھے. ٹھیک ہے، اسپیشلی جو پیگنس تھے. تو گریک میں بھی کچھ اس طرح سے وہ تھا کہ وہ ہر چیز کا ایک اپنا وہ گاڈ ہوتا تھا. ٹھیک ہے، یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ یا شاید یہ جو ٹرائٹن ہے جو کہ پرانا دیوتا ہے، اس کو میں سنتا جو کہ اپنی اچھا یہ جو ٹرائٹن تھا ان لوگوں کا یہی ماننا تھا کہ اس کے پاس ایک ہارن ہوتا ہے، جب وہ سیٹی بجاتے ہیں نا تو پورے سمندر کو کیا کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں. اب شاید وہ وہ چاہتا ہے، وہ اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ میں جو ہے نا سنتا یہ جو قدیم دیوتا ہے ٹرائٹن. ٹھیک ہے، میں اس کو سنتا اپنی سیٹی بجاتے ہوئے. جیسے کہ میں نے پہلے بتا دیا کہ سیکنڈ سٹینزا میں شاعر جو ہے نا وہ اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ کاش میں ایک پیگن ہوتا. اور میں یعنی پیگن میں نے پہلے بھی بتا دیا، پیگن جو تھے ایسے لوگ تھے جو نیچر کو ہی اپنا خدا مانتے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں. مطلب یہ ہے اس کا کہ وہ چاہتا ہے کہ نیچر کے قریب ہو جائے. ٹھیک ہے، وہ ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سب کو کیا کرنا چاہیے، نیچر کو بھی ٹائم دینا چاہیے. یعنی ولیم ورڈزورتھ ایک رومانٹک پوئٹ تھا، پوئٹ آف نیچر بھی اس کو کہا جاتا ہے. اور وہ ہر ایک پوئم کے اندر جو ہے نا اس آپ کو نظر آئے گا کہ وہ نیچر کو گلوریفائی کرتا ہے. تو اس پوئم میں اس نے بہت امپورٹنٹ کچھ چیزیں ہیں جو فگرز آف اسپیچ ہے. اس میں یہ جو یہاں پہ مینشن کیا گیا ہے جو گریک گاڈس تھے جس طرح ٹرائٹن ہے اور پروٹیس ہے، اس طرح کے یعنی یہ ایک مشہور شخصیت تھی، یا آپ کہہ سکتے ہو فگرز تھے اینشینٹ گریک میتھولوجی میں، لٹریچر میں. تو جب آپ کسی پاسٹ لٹریچر میں کا ذکر کرتے ہو یا وہاں کے کسی فیمس بندے کا ذکر کرتے ہو اپنے کسی پوئم میں، تو اس ٹیکنیک کو ہم کہتے ہیں ایلوژن. ٹھیک ہے، یعنی جب آپ پاسٹ کا کوئی ریفرنس دیتے ہیں کسی فیمس بندے کا یا کسی ریلیجن کا، تو یہاں پہ ریلیجیس ایلوژن ہے. ٹھیک ہے، یا آپ کہہ سکتے ہو کہ مذہبی اس نے وہ دیا ہے، ٹچ دیا ہے. ایلوژن مینز ریفرنس دیا ہے پاسٹ کا. ٹھیک ہے، اور وہ ایک مذہبی وہ ہے. تو اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ یہاں پہ کچھ نئے فگرز آف اسپیچ آپ کو ملیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. پھر فگرز آف اسپیچ اور اس کا ایکسرسائز کریں گے. دیٹ از آل فار ٹوڈے. اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں.